अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक प्यारी सी लड़की की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है जो अपने परदेसी महबूब के इश्क में पोर पोर डूबी हुई थी। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हाय फूफो जान, ये बिल्लो है क्या? सहर चीख पड़ी। बिल्लो को सामने देखकर वो हैरत ज़दा रह गई थी। फूफी हंसने लगी। बिल्लो की गहरी स्याह आंखों में शोक सितारों की सी मासूम मुस्कुराहटें लपक रही थी। मलकूती होंठों पर भीगा भीगा तबस्सुम, काली घटाओं जैसे बालों के हाले में निखरी निखरी रंगत। कद भी शानदार निकाला था उसने। अगर ज़रा सा लिबास भी ढंग का पहना होता तो बकौल सहर शायद पर लगा कर उड़ जाती। सहर काफ़ी देर तक उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। वो 2 साल के बाद इन मरग़ज़ारों में फूफी के पास आई थी और इन 2 सालों में बिल्लो ने खूब रंग रूप निकाला था। सहर ने आगे बढ़कर उसका सर हिला डाला और लाहौरी ज़ुबान में तबसरा किया, फूफी जान, ये तो पूरा रेड ब्लड माल्टा बन गई है। फूफी हंस पड़ी। तुम्हारी दादी खैरियत से हैं? सहर ने पूछा। हाँ, वो शोखी से गर्दन हिलाकर बोली। वो कहती है तेरा ब्याह करके मरूंगी। फिर तो सीधा सा हल है। सहर ने भी उसी की तरह कहा, तुम शादी ही ना करना। अरे दोनों ही काम होंगे, बिल्लो ने भी बरजस्ता जवाब दिया। ब्याह भी करूंगी, दादी को भी मरने ना दूंगी। तीनों ही हंसने लगीं। सहर की जिंदगी पुरसकून नदी की माने रवां दवां थी। अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करके फारिग थी जब जी घबराता लाहौर से फूफी के यहाँ आ जाती। यहाँ का रुमान परवर माहौल और फूलों भरी वादी उसके दिल को बहुत भाती थी। जब आती वापस जाना भूल जाती। 2 साल से ज़्यादा उसके निकाह को हो गए थे। फूफी के अकलौते बेटे से निकाह के वक्त भी वो बहुत खुश थी और आज भी बहुत मुतमईन और पुरसकून थी। फूफी की 4 बेटियां थीं जो लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शादी होकर गई थीं और माँ के पास बच्चों के हमरा आती जाती रहती थीं। फूफा मरहूम की इन अतराफ़ में जद्दी पुश्ती ज़मीनें थीं। माल्टे और सेब के बागात थे। खुद बहुत तन्हाई पसंद इंसान थे। अपनी ज़िंदगी में ही यहाँ बहुत बड़ी कोठी बनवा गए थे। 20 मुलाजिम थे। हर तरह के इंतज़ामात मुकम्मल थे। बेटियों की शादियों से फरागत पा गए थे। अकलौता बेटा शहरियार आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर था। उसकी वापसी पर सहर की रुखसती होना करार पाई थी। सहर फूफी के यहाँ आकर बहुत खुश होती थी। सबसे गहरी दोस्ती उसकी बिल्लो से थी। यहाँ से ज़रा सी कुछ दूर कच्चे पक्के घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। बागों की रखवाली करने वाले और बहुत से खेत मजदूर थे। उसी बस्ती के घर में बिल्लो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। सहर लाहौर से आ जाती तो बिल्लो का ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजरता। बाज़ौक़ात सारा दिन इन्हीं फूलों भरे मरग़ज़ारों में घूमते फिरते गुजरता। सहर को मुताले का जुनून की हद तक शौक़ था। यहाँ भी फूफा की बेहतरीन किताबों से लबालब भरी हुई एक लाइब्रेरी मौजूद थी। चुनाचे सहर के हाथ में हर वक्त किताब मौजूद रहती थी। ये दूसरी बात है कि बातूनी बिल्लो की मौजूदगी में वो महवियत से पढ़ ना सकती थी। इस दफ़ा सहर बिल्लो से मिलकर बहुत खुश हुई थी। अब वो सहर से भी एक मुट्ठी ऊंची हो चुकी थी। उसके हमरा घूमने फिरने में सहर को ज़्यादा लुत्फ़ आता था। 2 साल पहले वो छोटी सी छुई मुई सी बिल्लो हुआ करती थी। एक ढलती शाम में ये दोनों बाहर के लॉन में बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। फूफी भी वहाँ आ गई। इतने में मुलाजिम ने किसी मुलाकाती के मुतल्लिक बताया कि मालिकन से मिलना चाहता है। फूफी ने उसे वहीं बुलवा लिया। ये उन लोगों की साहिर से पहली मुलाकात थी। खूबसूरत तसव्वुरात और नाजुक एहसासात वाला मुसव्विर साहिर, जिसके ब्रश की मामूली जंबिश बेजा मनाजिर को कैद कर लेती थी। तवील कामत, सुनहरे बालों वाला साहिर, जिसकी आंखों में शरारत और तबीयत में खलंडरापन था। बज़ाहिर वो सीधे से ख्यालात का बेज़रर सा इंसान था। फूफी को अदब से सलाम करके बोला, बेगम साहिबा, इन अतराफ़ में कहीं गेस्ट हाउस है ही नहीं। मैं इस दिलकश मुकाम पर अपनी तस्वीरों के लिए खूबसूरत रंगों की तलाश में चला आया हूँ, मगर परेशान हूँ कि पेट पूजा का इंतज़ाम किस तरह होगा और रिहाइश का भी मसला है। क्या इस सिलसिले में आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? मेहरबान खातून, मैं जल्द ही वापस चला जाऊँगा।
زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ پھوپھی اس کی باتیں سن کر متانت سے گویا ہوئی۔ ہمارا مہمان خانہ اللہ کے فضل سے بہت کشادہ ہے، باقی رہا مسئلہ کھانے پینے کا تو ہم بھی اپنا کھانا خود نہیں پکاتے، خانسامہ پکاتا ہے، وہی تمہارے لیے بھی پکا دیا کرے گا۔ امید ہے یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی پردیسی۔ وہ مڑا، ساحر خوشی سے اچھل پڑا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے تو میرے سارے مسائل ہی حل کر ڈالے۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر پھوپھی اور سحر مسکرانے لگی، جبکہ بلو کھل کر ہنسنے لگی تھی۔ بہت خوشی ہوئی تھی اسے۔ رفتہ رفتہ سحر کو احساس ہوا کہ بلو اور ساحر ایک دوسرے کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ ان کی بے تکلفی ورافتگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اب سحر کے پیش نظر وہ زمانہ تھا جب بلو کی آنکھوں میں شوخیوں کے ساتھ دلفریب خوابوں کے جزیرے بھی گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ اس کے کھنکتے کہکوں کے تعاقب میں ساحر کے بے ساختہ کہکے بھی ان مرغزاروں میں گونجنے لگے تھے۔ وہ لوگوں کی نظروں سے چوری چوری سیبوں اور مالٹوں کے باغوں کے ملکجے اندھیاروں میں جا ملتے۔ ساحر بلو کی سادہ سی زندگی میں بلندیوں سے شور مچاتے آبشار کی مانند آ گرا تھا۔ وہ اس کی مصوری میں پوری طرح کھو چکی تھی، گم ہو چکی تھی۔ سحر ایک سمجھدار اور باشعور لڑکی تھی۔ اس کے لیے یہ خیال ہی انتہائی اذیت ناک تھا کہ محبت کے نام پر کہیں ایک بے وقوف لڑکی دھوکہ نہ کھا جائے۔ بعض اوقات پیار کے نام پر چمکنے دمکنے والی نکرئی پگڈنڈیاں جھوٹی بھی تو ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس نے بار بار بلو کو اس خواب رنگین سے چوکانا چاہا، مگر اس کی معصوم خوشیوں کی قاتل بھی نہ بن پا رہی تھی۔ وہ اکثر گھنٹوں ان گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف رہتی۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ لائبریری کے دریچے میں کھڑی بلو کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ کتابوں کی دنیا اسے پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ باہر تحت نظر حسین سبزہ زار پھیلے جا چکے تھے۔ جھکی جھکی ٹہنیوں میں پھولوں کے خوش رنگ گچھے لٹک رہے تھے۔ موسم کی رنگینی، فضاؤں کی نغمگی اور بھیگی بھیگی ہواؤں کا سحر روح کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ یہ قدرتی مناظر دیکھ کر قدرت کی صنائی پر دل و دماغ اش اش کر اٹھے۔ سحر بھی کھوسی گئی۔ تبھی اس کی تمام توجہ یوکلپٹس کے درختوں کی طرف مبذول ہو گئی، جہاں دو انسانی پیکر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ غیر ارادی طور پر سحر کے ہاتھ قریب پڑی دوربین کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں بلو اور ساحر تھے۔ بلو کا دوپٹہ اڑا اڑا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں جنگلی پھولوں کے گنج کے قریب پتھروں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سحر کے بے چین سے دل و دماغ پر ایک وزنی بوجھ آ پڑا۔ دوربین لیے بے خیالی میں وہ باہر لان میں آ بیٹھی۔ سپہر کا وقت تھا، پتے شام کے خنک جھونکوں سے سرسرا رہے تھے۔ جانے وہ کب تک سحر زدہ سی بیٹھی رہتی کہ ساحر نے اچانک آ کر اسے چونکا دیا۔ اس وقت وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک مستانہ چال چلتا ہوا اکیلا آیا تھا۔ ہیلو سحر آپی۔ وہ مسکراتا ہوا سامنے بیٹھ گیا۔ بلو کہاں ہے؟ بلو؟ وہ تو گئی اپنے گھر۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا، پھر چونک کر بولا، اوہو، تو اب ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ میز پر رکھی ہوئی دوربین کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور وہ اس لیے کہ کہیں کوئی لٹیرا سادہ لو بلو کی معصومیت سے نہ کھیل جائے۔ بے شک اس کا کوئی معقول سرپرست نہیں ہے، مگر ہم تو ہیں نا۔ میں ہر قیمت پر اسے دنیا کی لغویات سے بچاؤں گی، یہ میرا پکا فیصلہ ہے۔ وہ بوکھلا گیا، پھر رک رک کر بولا، آپ یہ سب کیوں سوچ رہی ہیں؟ کیا مجھ پر اعتبار نہیں آپ کو؟ نہیں، سحر نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں کہا۔ باہر کے مردوں کا کیا اعتبار، جن کی پسند آئے دن بدل جایا کرتی ہے؟ بہت سے لوگ ہر نئے چہرے کو دیکھ کر ڈگمگا جاتے ہیں۔ سحر کو اپنی صاف گوئی پر خود حیرت ہوئی، مگر یہ شاید بلو کے تحفظ کی لاشعوری کوشش تھی۔ وہ بے چین ہو گیا، پہلو بدل کر جواب دیا، آپی، بلو میری زندگی ہے، وہ میری روح کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، وہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ… ساحر، یہ تم نہیں، تمہارے اندر کا مرد بول رہا ہے۔ اتنے بلند دعوے مت کرو جنہیں نبھا نہ سکو۔ کیا معلوم تم اس سے پہلے… آپی… ساحر نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، مگر سحر نے اسے موقع نہ دیا۔ کیا معلوم ساحر، تمہارے خاندانی رسم و رواج کیا ہوں، وہ ایک غریب لڑکی کو پسند کریں نہ کریں، تمہیں اسے اپنانے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ سحر اسے جانے کیا کیا کہتی گئی۔ ساحر الجھا الجھا سا بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ تمہارے لیے میرا پرخلوص مشورہ یہی ہے کہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ اور اپنے والدین کی پسند سے شادی رچا لینا، خوش رہو گے۔ آپی… وہ زور سے چیخ پڑا،
آپ کے خیالات نے مجھے بہت دکھ دیا، لیکن آنکھیں بھی کھول دیں۔ آپ کی ساری باتیں سچ ہیں، مگر دھوکے بازوں کی فہرست سے مجھے نکال دیں۔ میں نے ساری دنیا گھومی ہے، بلو میری پہلی اور آخری تمنا ہے۔ بہت لڑکیاں نکاحوں سے گزری ہیں، مگر بلو جیسی کوئی نہ تھی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، خواہ ساری دنیا سے ٹکرانا پڑے۔ خاندان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر رشتہ توڑ کر بلو کو اپناؤں گا۔ آپ کو میری بات کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ کاش میں آپ کو اپنا دل چیر کر دکھا سکتا۔ اس کی باتیں اس کی سچائی کی گواہ تھیں۔ سحر پشیمان سی ہو گئی۔ بلو کے مستقبل کے لیے اس کا دل اندر سے مطمئن ہو گیا، تاہم وہ آہستگی سے بولی، ساحر تمہارے یہ احساسات عارضی اور وقتی بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو آپ کو وقت ہی بتائے گا آپ بھی۔ ساحر کے اس جواب نے سحر کے دل و دماغ سے ایک وزنی بوجھ اتار دیا۔ شب و روز کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح جاری رہا۔ سحر کو بعض اوقات ان دونوں کی خوشیوں پر رشک آنے لگتا۔ وہ دونوں سب سے بے خبر تھے، اونچی نیچی گلپوش پہاڑیوں پر گھنٹوں گھومتے رہتے، سبزے کا مخملی فرش، لہلہاتی بیلیں، ہر رنگ کے پھولوں بھرے گچھے، جھومتے پیڑ اور آبشار کا چمکتا ہوا پانی ان کے عہد و پیما کا گواہ تھا۔ وہ ان کی تنہائیوں میں مخل نہ ہوتی تھی، مگر اس کی دوربین اکثر یہ گستاخی کرتی۔ اکثر دور سرسبز گھاٹیوں میں وہ ایزل پر جھکا اس کی تصویر بنا رہا ہوتا۔ اس کی ہر تصویر شاہکار ہوتی تھی۔ ان سبزہ زاروں کی وہ ایک حسین رات تھی۔ یہ تینوں باہر کے برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ساحر ریکارڈ پلیئر لیے بیٹھا شوق گیت لگائے جا رہا تھا اور بلو سے داد وصول کیے جا رہا تھا۔ دفتن سحر اکتا کر بولی، خود کچھ سناؤ تو مانو، یہ کیا ریکارڈر لگائے جا رہے ہو؟ ساحر نے فوراً ہی بٹن بند کر دیا اور گلا کھنکھار کر سچ مچ گانے لگا۔ وہ گاتا رہا اور اس کی گستاخ نگاہوں سے بلو کا چہرہ رنگین ہوتا رہا۔ یوں ہی بہت ساری حسین راتیں بیت گئیں۔ سحر اب واپس لاہور جانے کے لیے پر تول رہی تھی، مگر ہر بار ساحر اصرار کر کے روک لیتا تھا۔ وہ خود تو جیسے واپس لوٹنا ہی بھول گیا تھا۔ ایک خوبصورت صبح وہ لائبریری میں مصروف تھی کہ وہ دونوں بچوں کی طرح شور مچاتے آ گئے۔ دونوں کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی۔ عجیب حلیہ ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ بھی، آج ہم نے سیبوں کے درخت پر دھاوا بول دیا۔ ہم شرط لگا کر آپ کی طرف بھاگے تھے کہ بلو ندی میں گر گئی، اور جناب آپ بھی تو گندے نالے میں گرے تھے نا۔ اچھا آپ بھی، یہ آپ کے لیے ہے۔ ساحر نے جیب سے سیب نکال کر سحر کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ ان دونوں کی ایسی ہی شریر حرکتوں کے ساتھ وقت پر لگائے اڑ رہا تھا۔ پھر ایک سپہر ایسی بھی آئی جب اس پردیسی کی واپسی تھی۔ میں جا رہا ہوں آپ بھی۔ کیوں؟ مجبوری ہے آپ بھی، چھوٹی بہن کی شادی ہے، میری شرکت لازمی ہے، مگر میں واپس لوٹوں گا۔ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز یہی ہے نا، میری متاع عزیز۔ جاتے وقت بلو کی سوگواری بڑی کربناک تھی، لیکن جانے والا خود بھی کم بے قرار نہ تھا، اور وہ چلا گیا۔ بلو کا زیادہ وقت پھر سے سحر کے پاس گزرنے لگا۔ چند روز بعد اس کا خط آ گیا تو اطمینان ہوا۔ بلو شبہ دلگیر تھی، بے قرار تھی، مگر اس اداسیوں اور سوگواریوں میں ایک سکون آمیز ٹھہراؤ شامل تھا۔ اسے یقین تھا کہ ساحر ضرور واپس آئے گا، لیکن سحر کو عجیب سی بے چینی اور بے یقینی تھی۔ وہ اکیلے میں سوچتی، جتنی تصویریں اس نے بنانی تھی بنا لی، اب کاہے کو لوٹے گا۔ تاہم ایک کام اس نے پھوپھی سے کہہ کر بہت اچھا کیا، بلو کو پھوپھی کے گھر ملازموں کا انچارج بنا دیا۔ کوٹھی میں اس کو ایک کوارٹر بھی دلوا دیا۔ وہ اپنی دادی کو وہیں اٹھا لائی۔ اب وہ سارا وقت پھوپھی کے کام میں مگن رہتی۔ چند دن کے اندر اندر وہ تمام معاملات کو سمجھ گئی اور پھوپھی کو بھی اس کی ذات سے بہت آرام ملنے لگا۔ خود اس کو بھی مصروفیت مل گئی۔ اب وہ باہر نکلتی، مگر فرصت کے اوقات میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مزید سنبھل گئی۔ ساحر کی طرف سے سحر بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کام سی پریم کہانی تھی۔ وہ اپنا وقت ایک ویرانے میں شہر سے دور بہترین انداز میں گزار کر جا چکا ہے۔ اسی وجہ سے سحر نے عذرائے ہمدردی بلو کو پھوپھی کے ذمہ کر ڈالا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کو بھلانے کا بہترین حل اس کے نزدیک مصروفیت تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے لاہور بھی رہ کر آ گئی، لیکن ساحر نہ آیا، اور ایک دن سحر حیرت اور خوشی کے تاثرات سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ساحر جس طرح اچانک گیا تھا اسی طرح اچانک واپس آ گیا۔ اب پھر وہی شب و روز تھے۔ بلو کے رنگین چہرے پر گلابی حاشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ بلو کی ملازمت کا سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی بیگم صاحبہ کی زمینوں کا کام سنبھال لوں گا۔ اب دونوں کافی سنجیدہ رہنے لگے تھے۔ ملازمت کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر بلو اس کے ساتھ باہر کے مرغزاروں، باغوں اور گھاٹیوں میں پہلے کی طرح آزاد ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی نہ گھومتی۔
بلکہ ہر تفریح ایک حد کے اندر رہ کر ہونے لگی۔ وہ بھی اکثر اکیلا ہی اپنی تصویریں بناتا رہتا۔ سحر کو ان دونوں کا یہ انداز بہت بھایا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ ابھی آئے ہوئے ساحر کو بہت دن نہ ہوئے تھے کہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بلو اور سحر دونوں حیرت زدہ رہ گئیں، مگر اس نے بھرپور تسلی دی۔ سحر آپی، میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہم فقط 3 بہن بھائی تو ہیں۔ اس بہن کے بعد بس میں آزاد ہوں، ہمیشہ کے لیے یہیں آ کر بس جاؤں گا۔ بس آپ میری امانت کی حفاظت کرنا۔ وہ چپ رہ گئی۔ اس دفعہ زیادہ بدگمانی نہ ہوئی، آخر پہلے بھی تو وہ واپس آیا تھا، جبکہ بلو تو بالکل ہی بے فکر تھی۔ جس رات کی صبح اس نے جانا تھا، پھوپھی جان کے سونے کے بعد یہ تینوں خاصی رات تک اس کے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ملن کی وہ سرد رات بیت گئی اور صبح ساحر اپنا اسباب سمیٹ کر ان مرغزاروں سے نکل گیا، اس سرزمین سے جہاں اس نے بلو کے معصوم اور سادہ ذہن پر اپنے پیار کی گلکاریاں کی تھیں۔ بلو مگر حیرت انگیز طور سے پرسکون تھی۔ سحر پر بھی زیادہ گہرا اثر نہ تھا، اسے بھی رفتہ رفتہ ساحر پر اعتبار آ ہی گیا تھا۔ رفتہ رفتہ 4-5 برس گزر گئے مگر وہ نہ لوٹا۔ شہزاد تعلیم مکمل کر کے واپس آ گیا۔ سحر لاہور سے رخصت ہو کر مستقل اسی حسین وادی میں آ بسی۔ وہ 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی، مگر بلو کا انتظار ختم نہ ہو سکا۔ سحر خوب جانتی تھی کہ ساحر ان جگمگاتی راہوں کو نکل گیا ہے جہاں بلو کی دلفگار صدائیں نہیں پہنچ سکتی، مگر بلو کو کسی صورت یقین نہیں آتا تھا۔ کبھی سحر اسے سمجھانا چاہتی تو وہ بے اختیار اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی، یوں نہ کہا کیجیے آپی، وہ کبھی دغا باز نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتا ہے وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا، وہ مجھے بھول نہیں سکتا، میں اسے ہر گھڑی یاد آتی ہوں گی۔ اس دوران بلو کی دادی بھی فوت ہو گئیں۔ اس کا ایک رشتہ بھی آیا مگر بلو نے منع کر دیا۔ اس نے سحر سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، میں تمام زندگی اس پردیسی کی راہ تکتی رہوں گی۔ اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو ان سبزہ زاروں میں بھٹکنے والی میری روح بھی اس کی منتظر رہے گی۔ ایک بار وہ شدید بیمار بھی ہو گئی۔ سحر اسے بہلانے کے لیے لاہور لے آئی، ایک تاریخی مقام گھمایا، لیکن وہ شالیمار، شیش محل، شاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر دیکھنے کے بجائے آتے جاتے ہوئے خوشباش لوگوں کے چہروں کو دیوانوں کی مانے تکتی رہی، یوں جیسے ان چہروں میں ساحر کا چہرہ تلاش کر رہی ہو، جو سحر کی نظر میں شاہراہ حیات کا ایک دغاباز لٹیرا تھا۔ بلو کی داستان سے تو یہاں کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا، ریزہ ریزہ تک واقف ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں ابھی تک اس کے نغموں کی گونج باقی ہے۔ اکثر راتوں کو وہ بے قرار روح کی طرح گھومتی رہتی ہے، تھک ہار کر جنگلی گلابوں کے قریب پڑے ہوئے اپنے مخصوص پتھر پر آ بیٹھتی ہے اور سامنے کے دوسرے پتھر پر چراغ راہ جلا لیتی ہے۔ جانے یہ چراغ وہ کیا سوچ کر جلاتی ہے، سحر کو بھی کبھی معلوم نہ ہو سکا۔ سحر جو اس کو کب سے بیٹھا دیکھ رہی تھی، وہ ایک سر داں بھر کر دریچے سے ہٹ گئی اور بے حد کرب سے سوچنے لگی، یہ نادان لڑکیاں، یہ معصوم ذہن کسی کی دل لگی کو اپنی سادہ لوہی میں دل کی لگی بنا لیتی ہیں اور کسی کو بھی اپنے دل کے درد کی خبر نہیں ہونے دیتی۔ کاش ان معصوموں کو شاہراہ حیات کے ان چالباز پردیسیوں کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ کاش یہ بیوقوف لڑکیاں کسی پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔